अला करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तार हो चुकी है, जाग टेलीविज़न की ट्रांसमिशंस जारी हैं माह अज़ीम कुरान हकीम के ताल्लुक़ से, और सेगमेंट है मेरा दिल बदल दे, और मैं हूँ शुजाउद्दीन शेख आपके साथ इफ्तार के बाद से लेकर रात 8 बजे तक। और रोज़ाना हम मुख्तलिफ़ गोशों पर बात करते हैं, 5 बातें रोज़ाना हम समझते हैं। आज जो 5 बातें समझेंगे, सबसे पहली बात, इफ्तार हमने कर तो ली है, इफ्तार कराने का सवाब क्या है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में। दूसरी बात कुरान के ताल्लुक़ से होती है, मुसलमान भाई भाई हैं, सबको मालूम है, कुरान भी ये कहता है, मगर क्या ऐसा है कि हम वाक़ईतन भाई भाई हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह। जुमे की शब है, आपके इल्म है कि रात पहले आती है इस्लामी तारीख़ में, दिन बाद में, तो जुमे की शब और जुमे के दिन कसरत से रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तलक़ीन की गई, इस पर डिस्कशन होगा इंशाअल्लाह। चौथा मसला होता है, चौथी बात होती है एक माशरती मौजू पर गुफ्तगू, और आज हम ख़यानत के हवाले से बात करेंगे। अफराद में भी है, कौमों में भी है, क्या है ख़यानत, क्या है इसकी तबाहकारी, क्या है इसकी इक़साम, क्या है इसके पहलू, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक दुआ सीखेंगे इंशाअल्लाह, सूरतुल मुमिनून की आखिरी आयत नंबर 118, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 5 बातें हैं जो आज इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे। नाज़रीन किराम, याद दिलाने के लिए आप हमें अपनी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, इंशाअल्लाह आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। आइए सबसे पहली बात की तरफ चलते हैं। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तवील खुतबा है, और उस तवील खुतबे में रमज़ान और रोज़े की फ़जीलतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उसी में एक बात ये बयान की गई, और ये खुतबा जैसे कल एक कॉलर का सवाल भी आया था कि किस किताब में हदीस की, जामे तिर्मिज़ी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, बहक़ी शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया तो उसके लिए 3 सवाब हैं, 3 बरकतें हैं। नंबर 1, उसके लिए गुनाहों की माफ़ी है। नंबर 2, उसके लिए गर्दन जहन्नम से आज़ाद किए जाने का फ़ैसला होगा, उसकी गर्दन को जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। और नंबर 3, इस इफ्तार कराने वाले को उस रोज़ा रखने वाले के रोज़े के बराबर सवाब मिलेगा, और जिसका रोज़ा इफ्तार कराया गया उसके सवाब में कमी नहीं की जाएगी। ये 3 बरकतें हैं, ये 3 सवाब हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयान फरमाए रोज़ा इफ्तार कराने पर। नंबर 1, गुनाहों की माफ़ी। नंबर 2, जहन्नम से आज़ादी। और नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के बराबर तुम्हें सवाब अता होगा और रोज़ेदार के सवाब में कमी नहीं की जाएगी। हाँ, सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम में से हर एक के पास इतना सामान नहीं। शायद उनके जहन में बात आई कि कोई बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा, इतना जो सवाब। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये सवाब अल्लाह उसको भी अता फरमा देगा जो दूध या लस्सी के चंद घूंट पर किसी को रोज़ा इफ्तार करा दे, या पानी के चंद घूंट ही पर किसी को रोज़ा इफ्तार करा दे। सुभान अल्लाह, ये हमारा दीन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए है। चाहे वसाइल की कमी हो, लेकिन असबाब चाहे कम हो, सवाब में कमी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूध या पानी के चंद घूंट पर भी अजर अता फरमाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, याद रहे, आजकल जो हमारे ट्रेंड चल पड़ा है कि लंबे चौड़े एहतमाम और इस कदर पैसों का खर्च किया जाना, और उसमें एक 5 स्टार का मामला भी आ जाए, और एक दौड़ लगी हुई, या फिर दिखावे का मामला, और अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। फिर माल हराम से किया गया सदका ये अल्लाह के कबूल नहीं होता। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और एक और बात याद रखने की ज़रूरत यह है कि ये फ़ज़ाइल बजा हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी की ज़रूरत नहीं, या हराम से बचना ज़रूरी नहीं। वो दीन की तालीमात अपनी जगह, फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल और हराम से बचना ज़रूरी है, तब एक एक नेकी पर बड़ा अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात, अब तो आपको याद हो गया होगा, वो कुरान हकीम के ताल्लुक़ से होती है। आज हम मुताला कर रहे हैं सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 10 के एक हिस्से का। मशहूर टुकड़ा है कुरान हकीम की आयत का, सूरह हुजरात आयत नंबर 10। इरशाद हुआ, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन। याद आ गया आपको? बिलाशुबा अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं। हम एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल अलैहि सलाम के मानने वाले, एक किताब के मानने वाले, और एक दीन के नाम लेवा हैं। जी हाँ, आपके जहन में ख्याल आएगा कि भाई बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। यकीनन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, उसी पर तो रोना है कि ये ग्राउंड रियलिटी हमने सेट की है। अल्लाह ने एक ही किताब दी है, एक ही रसूल हमें अता फरमाए, एक ही कलिमा अता फरमाया। हमारा दीन एक है, हमारा अल्लाह, हमारा रब भी एक है। बाकी हम मुहाजिर, पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी हम हैं। ये तकसीम हमने की है। जब नमाज में खड़े होते हैं उस वक्त क्या होता है? क्या पंजाबी पहली सफ़ में होता है?
اور بلوچی آخری صف کے اندر ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایازی. نماز پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کراتی ہے کہ ایک ہی صف میں پنجابی بھی ہوگا, پٹھان بھی ہوگا, سندھی بھی ہوگا, بلوچی بھی ہوگا, مہاجر بھی ہوگا. یس اور نو؟ اسلام تو زندہ ہے, ہم شاید مرے ہوئے ہیں. اسلام زندہ ہے, ہم شاید مرے ہوئے ہیں. نماز روزانہ اس کا ڈیمونسٹریشن ہمیں کراتی ہے. حج اس کا انٹرنیشنل لیول پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کا عملی مظاہرہ کرا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کلمہ ہے جو ہمیں مسجد کے صفوں میں جمع کرتا ہے. یہ کلمہ ہے جو ہمیں حج کے موقع پر جمع کرتا ہے. گراؤنڈ پر اتر کے اگر ہم اس کلمے کو تھامیں گے تو یہ کلمہ ہمیں جمع کرے گا. اور ہاں, میں یہاں دیانتداری کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے ٹیگز لگا رکھے ہیں, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, یہ ٹیگز ہم نے بنائے ہیں. مسلکی علمی اختلافات کا ہم احترام کریں گے, آراء مسلک کے علماء کی ہوگی ہم احترام کریں گے, مگر ہمارا تعارف یہ نہیں کہ ہم دیوبندی ہیں, بریلوی, اہل حدیث ہیں. ہمارا تعارف ہے کہ ہم مسلم ہیں. قرآن میں رسول اللہ کا تعارف آتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں, وہ مسلم تھے. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف, موسیٰ علیہ السلام کا تعارف, ابراہیم علیہ السلام کا تعارف مسلم تھے. ایک بندہ مومن کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں, وقال اننی من المسلمین, اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. تو ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہم بھائی بھائی ہیں. آج ہم نے 57 لکیریں کھینچ رکھی, یہ ہمارا قصور ہے. آج ہم نے اختلافات کو جنم دیا, یہ ہمارا قصور ہے. اسلام زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہوں گے جب واقعتاً اسلام کو اور اس کے کلمے کو تھامیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اہل ایمان ایک عمارت کی مانند ہے نا, ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں. جیسے آنکھ میں تکلیف ہو, سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے. آپریشن ہو رہا ہے, بحث نہیں کرتا میں اس کے بارے میں, لیکن جو در بدر کر دیے گئے وہ بھی مسلمان. کشمیر فلسطین, وہاں بھی مسلمان. افغانستان عراق, وہاں بھی مسلمان. برما کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا, وہاں بھی مسلمان. اور ہمارے شہر کراچی میں یا پاکستان کے مختلف شہروں میں سسکنے والے, تڑپنے والے, وہ بھی مسلمان. قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی, وہ بھی مسلمان. نوٹ کیجئے, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن کیا آج ہم ایک مسلمان بھائی اور بہن کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ناظرین کرام, گفتگو رہے گی جاری. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر صاحب ہیں جی. عامر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں, جی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. سوال یہ تھا کہ ہم یا رسول اللہ بول سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ آج کل یا رسول اللہ بہت بولتے ہیں نا نعتوں میں وغیرہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انڈیا سے کال کی. ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے ہر کونے میں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ نے ہمیں کال کی. ہمارے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا, ہمارے ناظرین سے, کہ کچھ اختلافی مسائل یقیناً ہم مسلمانوں میں موجود ہیں. کوشش کریں کہ ان کو ہوا نہ دیں. یہ میڈیا کا چینل, یہ ایک پبلک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور ہم یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں سے اختلافی باتوں کو بیان نہیں کریں گے. جہاں کچھ اختلاف محسوس ہو, اپنے علماء سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. باقی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہم بات کر چکے, ہماری جانوں سے بڑھ کر ان سے ہمیں محبت ہو. اور آج ہم ابھی بات کریں گے کہ کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. امید ہے کہ ہمارے کالر اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہم اتفاق جن باتوں پر ہے انہی کے حوالے سے سوالات کریں. اختلافی امور میں اپنی رائے رکھیں, مگر اپنے اہل علم سے اس کو ڈسکس کر کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو بات ہو رہی تھی, سارے اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بہت ہی ناپسندیدہ ہے, لیکن آپ اور میں طے کر لیں کہ ہم مسلمان ہونے کا ہی اظہار کریں. ہمارے علم اختلاف بجا, مگر ہم کوشش کریں کہ ہمارا تعارف مسلمان والا ہو. ہم جوڑنے کی بات کریں, ہم توڑنے کی بات نہ کریں. اللہ ہمیں قرآن, دین, اسلام اور اللہ اور رسول علیہ السلام کی ذات کی بنیاد پر ایک بنا دے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں کیپٹن علی بات کر رہا ہوں راہوالی کینٹ گجرانوالہ سے. مولوی صاحب بہت شکریہ کیپٹن صاحب, آپ نے فون کیا, فرمائیے. مولوی صاحب سوال یہ تھا کہ ہم قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس دوران جس بندے کی ہم قبر پر مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا اس کو معلوم ہوتا ہے اس وقت کہ ہم میری قبر کے اوپر آئے ہیں اور مانگ رہے ہیں دعا؟ بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں کال کی. ناظرین کرام, ہم سب کی یاد دہانی کے لیے یاد رکھیے کہ ہم نے ایک دعا سیکھی تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 10, یاد ہے نا؟ ہم دعا روزانہ سیکھ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. سورہ حشر کی آیت نمبر 10, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب, ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت پر دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اپنے مرحوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور نوٹ کیجئے گا, ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر
کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کے لیے جب جتنی مرتبہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں گے۔ قبرستان اگر گئے ہیں تو عبرت کے لیے جانا چاہیے، حدیث میں ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے ہماری قبر اور ہمیں ہماری موت یاد رہے۔ باقی دعا زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ آخری بات، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میت کے اعزہ اور اقارب اور رشتہ دار اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی بات ہوتی ہے حدیث کے تعلق سے۔ روزانہ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ انٹرو میں عرض کیا گیا، جمعے کی شب ہے اور جمعے کی شب اور جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود شریف بھیجنے کی تلقین ہمیں فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے درود جمعے کے دن کا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بلکہ بہت زیادہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ راتوں میں اٹھ کر وہ ہمارے لیے دعائیں فرماتے تھے، ہم بات کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کے لیے سجدے میں رو رہے ہوں گے اللہ کے حضور۔ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر انہوں نے ہماری فکر کی، اور ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر انہوں نے ہمارے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے جو ہمیں ملی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ناظرین کرام، گفتگو رہے گی جاری۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سر، عدنان عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عدنان صاحب، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ سر میرے ایک دوست ہیں پٹھان، وہ کہتے ہیں کہ جی جب میں وضو جو ہوتا ہے نا وہ نسوار رکھنے سے نہیں ٹوٹتا، وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی وقت نسوار پھینکی افطاری کے بعد، اچھا، اور وہ ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ہمارے بھائی کو ہمارے ایک اور بھائی کی فکر ہے، کاسٹ بیان نہ کرے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ باقی نسوار کھانا کوئی اچھی شے نہیں ہے، اس سے انسان مدہوشی کی طرف بھی جاتا ہے اور فضول میں اپنی صحت کو برباد کرتا ہے۔ باقی وضو کیا تو یہ شے منہ میں رکھ کر نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم دوسروں کی بھی فکر کریں اور ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کو جاری رکھیں اور اصلاح کی کوشش جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں قرآن ان کے ذریعے سے ملا، اسلام اور ایمان کی دولت ان کے ذریعے سے ملی۔ یقیناً ہم کیا ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ ایک دعا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، لیکن آپ کو اور مجھے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک نہیں 10 مرتبہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اس بندے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے اس کے لیے، اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود جمعے کی شب اور جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، ویسے تو روزانہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، آپ کو کوئی تحفہ پیش کیا جاتا آپ اس کا بدلہ عطا فرماتے۔ آج جب ان کے سامنے ہمارا درود پیش ہوگا تو انشاءاللہ ان کی طرف سے اللہ ہمیں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا بہت توجہ سے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ بددعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ ہمیں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ باقی اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع ہم نے اس پر بات کی بھی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن درود کا، سلام کا، صلاۃ کا، سلام کا تحفہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور چوتھی بات معاشرتی مسئلہ خیانت پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کی ضد ہے خیانت۔ ہم سمجھتے ہیں خیانت کا تعلق فقط ہے مال کے لین دین سے، بھئی امانت رکھوائی اور اس سے خیانت کر لی، یہ بھی خیانت ہے، لیکن خیانت کا وسیع تر تصور ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن بتاتا ہے اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو امانت کی پاس داری کریں گے وہ جنت میں ہوں گے، جو امانت کی پاس داری کریں گے وہ جنت میں ہوں گے۔
تو خیانت کرنے والا تو پھر عذاب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ ہے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے، منافقت سے اور خیانت سے بچائے۔ خیانت کہاں کہاں ہوتی ہے؟ کسی نے ہم سے مشورہ مانگا اور ہم نے اس کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا سلام کسی کو پہنچا دینا، ہم نے نہیں پہنچایا، یہ بھی خیانت ہے۔ میرے پاس ایک منصب ہے، میں 15, 20, 25 ہزار روپے سیلری لیتا ہوں مگر اس منصب کی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ قوم کے حکمراں ہیں، ان کے پاس قوم کے وسائل امانت کے طور پر ہیں، اگر وہ قوم کو فروغ کرتے ہیں، قوم کو بیچتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور وسائل کو برباد کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت، یہ حکمرانوں کو سن لینا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی وزارت ہے، ذمہ داری ہے، منصب ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی کسی ذمہ داری پر فائز ہے اور اگر وہ ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو یہ بھی خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اگر اولاد دی ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، کیا اللہ کے بندے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو؟ یہ نہیں، اللہ قدم سے پوچھیں گے۔ اللہ نے قرآن مجھے اور آپ کو دیا، یہ خیانت نہ کریں اس میں ہم۔ اللہ نے امانت کے طور پر قرآن دیا، ہم خیانت تو نہیں کر رہے۔ اللہ نے دین دیا امانت کے طور پر، ہم فراموش تو نہیں کر رہے۔ اللہ نے جسم دیا امانت کے طور پر، ہم فراموش تو نہیں کر رہے۔ اللہ نے مال دیا ہمیں امانت کے طور پر، ہم خیانت تو نہیں کر رہے۔ یہ سارا کچھ تصور امانت میں داخل ہے اور خیانت کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ خیانت کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں اچھا نہیں، خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور منافق کی علامت ہے کہ جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس رسول کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھے؟ صادق اور امین تھے نا، ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر خیانت کر رہے ہیں گھر میں، کاروبار میں، مملکت کے معاملات میں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا غور کیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ایک دعا سیکھتے ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا آج کی دعا سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں اس کی آخری آیت، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 118۔ دعا بہت مختصر لیکن پہلے اشرے کے لیے بھی قیمتی، دوسرے اشرے کے لیے بھی قیمتی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دیجئے۔ کل ہم نے مغفرت پر بات کی تھی، گناہوں کی معافی ہو جائے، اللہ رحمت سے ڈھانپ دے ہمیں۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، وارحم اور رحم فرما دیجئے، وانت ارحم الراحمین اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہی رحمان، اللہ ہی رحیم ہے۔ پہلے عشرے میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج تھے، آج بھی ہیں، مرتے دم تک اللہ کی رحمت کے، جنت میں داخلے تک اللہ کی رحمت کے محتاج۔ سمجھ کے یہ دعا مانگیے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت ہے اور مغفرت کی دعا بھی اس میں آ گئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے مجھے بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے دعا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118 میں۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے 5 باتوں کو ڈسکس کیا۔ نمبر 1، روزہ افطار کرانے کا بڑا ثواب، گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی اور روزے دار کی جتنا ثواب بھی۔ ہم نے سمجھا سورہ حجرات آیت نمبر 10 کی روشنی میں ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے بھائی بن کر دکھانا ہے، ہم نے امت کو جوڑنا ہے، ہم نے امت کو توڑنا نہیں۔ ہم نے سمجھا نمبر 3، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جمعے کی شب اور جمعے کے دن میں، اور پوری زندگی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو، اور اسی کا تقاضا کہ اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجیں۔ خیانت کو ہم نے سمجھا منافق کی علامت خیانت، اور خیانت اپنے انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات میں بھی ہوتی ہے، خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور دعا ہم نے سیکھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دیجئے مجھے اور رحم فرمائیے، بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری تراویح، ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوسرے عشرے میں بھی اور اس کے بعد بھی مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔